जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया के ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा और इस हुकूमत के जो इसके ऊपर चल रहे हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, और अभी ये बहस जारी है कि फ़ेक न्यूज़ कैसे क्लासीफाई होगी, ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है इसको किस तरीके से कंट्रोल दिया जाएगा। तो डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, जैसे आपने मदर बरलास साहब की बात सुनी और बात हो रही थी कि ये फ़ेक न्यूज़ की क्लासिफिकेशन कैसे होगी, तो ये मामला कैसे चलेगा, तो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से, और फिर कुछ जमातें, हमारी सियासी जमातें भी जो है वो सोशल मीडिया को बेदरेग इस्तेमाल कर रही हैं, और इनके भी जो प्रोपेगेंडा के जो जत्थे हैं, जो इनके जो ग्रुप हैं, इनके जो इन्फ्लुएंसर है, ये भी अखलाक के दायरे से बाहर निकलते हैं और बेशुमार ऐसी बातें करते हैं जो कि काबिल एतराज़ होती है। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस मामले को कैसे हम डील कर सकते हैं? जी डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी ज़ुबैर अंसारी साहब, शायद लगता है कि आपको डॉक्टर साहब को आवाज़ नहीं आ रही है। जो वैसे मैंने सवाल किया है कि ये फेक न्यूज़ का मामला चल रहा है और इस वक्त ये सोशल मीडिया के ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा का मामला चल रहा है, तो इस मामले को कैसे डील कर सकते हैं? जी आपके सवाल से पहले मैं बरलास साहब की दो तीन बातों का आपकी इजाज़त से जवाब देना चाहता हूँ कि इस वक्त बरलास साहब ने फरमाया कि सहाफ़ियों को होना चाहिए। बेसिकली सहाफ़ी भी तकसीम का शिकार है। तेरा सहाफ़ी और मेरा सहाफ़ी वाली बात है। कुछ लिफाफा वाले मामला भी बहुत चले, पिछले दिनों में शोर मचता रहा। कुछ लोग एक तरफ की बात करते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ की बात करते हैं। अगर सहाफ़ी भी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ करें, हुकूमत को गिरबान से पकड़ें और अपोजिशन को भी गिरबान से पकड़ें, जो गलती जहाँ पे करे उसकी निशानदेही करें। सिर्फ ये नहीं कि मेरा क्योंकि इमरान खान से ताल्लुक़ है तो इमरान खान का सहाफ़ी है, और जिसका नवाज शरीफ ताल्लुक़ है नवाज शरीफ का सहाफ़ी। सहाफ़त ये नहीं सिखाती है, सहाफ़त जस्टिस सिखाती है कि आप इंसाफ की बात करें और दोनों को बराबर लेके चले। जिसका जहाँ पे नुकसान है, जिसका जहाँ पे फ़ायदा है, हुकूमत पाकिस्तान को उसके बारे में बताएँ। दूसरी बात बड़ी अहम जज के हवाले से की कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद हमने बहुत बढ़ाई है। बिलाशुबा ज़रूरत थी, लाखों केसेस पेंडिंग थे। तो क्या हमने कोई कारोबारी बंदे ला के जज बना दिए? सिविल जज, एडिशनल सेशन जज हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और फिर वो तमाम जजेस जो हैं वो सीनियरिटी के बेसिस पे आगे आके उनको प्रमोशंस मिली हैं। तो क्या वो तमाम की तमाम जब मुस्तबिक नून के हो गए? वो भाई अपने वहाँ से आए हैं, अपने थ्रू प्रॉपर चैनल वो जज आए हैं। आज इतना बड़ा लोड था, हुकूमत ने ये काम किया। और आप ये देखें ना, हम साकिब निसार वाले जज नहीं लेके आए, हम खोसा वाले जज नहीं लेके आए कि जिनकी बेगमात और बच्चे खान के जलसों में बैठा करते थे, जिन पे बाकायदा वीडियोस बनी हुई हैं। खुदा का वास्ता है, इतना तो मार्जिन दिया करें और सहाफ़त को उस हद तक लेके जाएं, पर्सनल ना हो करें। आप हमारी खामियां हैं, बिलाशुबा आपका हक बनता है हमें बताएं कि ये हमारी खामियां यहाँ हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कतई तौर पे गलत है। सारिद साहब, ये जो फेक न्यूज़ का मामला चल रहा है इसके ऊपर भी ज़रा अपनी राय दें। सर, ये अखलाकी बदतरी की बदतरीन मिसाल है। जो किसने कायम किए? मीडिया को बर्बाद करने वाले कौन हैं? कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेके छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़हन साजी की गई है? हमारे मासूम 18 साल 20 साल के बच्चों को गलत तरबियत दी गई है, गलत रंग दिखाया गया। अभी आप देख लें, अभी जो इस्लामाबाद का वाक़या हुआ है जहाँ से बुशा बीबी भागी थी, वहाँ पर जो पहले रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही थी उसमें लाखों लोगों का मजमा दिखाया जा रहा था कि ये इस वक्त मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की लगामें जो है कसने का वक्त है। उस सोशल मीडिया की जो झूठ दिखा रहा है, आप सच दिखाएं, आप इखलाकियात के दायरे में रहें। हम तो इखलाकियात की बात करते हैं, हमने तो वही की सियासत नहीं सिखाई, हमने गालम गलोच की सियासत नहीं सिखाई। हम अपनी जमात में रहते हुए कोशिश करते हैं कि अपने बड़ों का एहतराम किया जाए। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, हम कभी उनसे गुस्ताखी नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान हो, बरलास प्राचा, बरलास साहब कोई हो, हमारे यहाँ से बदतमीज़ी का मैसेज नहीं जाता। सोशल मीडिया को गंदा करने वाले लोग जो हैं, बिलाशुबा उनकी पकड़ होनी चाहिए। वो ख़ास तौर पर वो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, उन अफवाज के खिलाफ कि जो रोज़ शहादतें दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के लिए अपने नौजवान बच्चे कुर्बान कर रहे हैं, उनके खिलाफ आखिर क्या चाहते हैं? ये लोग कौन हैं? ये ख्वारजी कौन है? ये दहशतगर्दी की लहर क्यों बढ़ जाती है? और फिर आप देखें कि एक वजीर आला मैसेज दे रहा है कि पानीपत की लिए दोबारा हमला करूंगा, तो क्या वो ख्वारजियों को मैसेज दे रहा है कि तैयार हो जाओ? मैं समझता हूं कि ये गद्दारी का मुकदमा उस पर बनेगा और सोशल मीडिया के जरिए ये बात पूरे पाकिस्तान को फैलाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी अंसारी साहब।
ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، یہاں پہ پروگرام میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کی بات چل رہی ہے، فیک نیوز کی بات چل رہی ہے، اور اس حوالے سے حکومت نے کچھ کارروائیاں بھی شروع کی ہیں، کوئی مقدمات درج کرنا شروع کیے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر منفی پروپیگنڈا کو بند کیا جائے۔ اسی طرح پھر یہ فیک نیوز کا معاملہ ہے تو اس کی کلاسیفیکیشن کا بھی معاملہ ہے کہ کون سی خبر درست ہے۔ حکومت تو وہی خبر درست قرار دے گی کہ جو ان کے حق میں ہے، جو ان کے اگینسٹ بولے گا وہ فیک نیوز کے شکنجے میں آ جائے گا۔ تو آپ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ اس معاملے کو ہم کیسے ڈیل کریں، اور اس طرح تو پھر سب کی زبان بند کر دی جائے گی اگر اس طرح کی قوانین لائے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے نا جی، یہ معاملات اگر ہوں گے تو اس میں تو دونوں کو زد میں آنا چاہیے، حکومت کو بھی اور حکومت کے مخالفین کو بھی۔ اگر حکومت خود فیک نیوز دیتی ہے اور حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو پھر تو اس کا یہ قانون بے معنی ہو جاتا ہے، اور یہ قانون ہوتا ہے، اور یہ قانون امتیازی قانون ہوتا ہے، اور امتیازی قانون جو ہے وہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ اگر تو کوئی کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے تو اس کا پہلا اس کا اطلاق حکومت کو اپنے اور اپنے اداروں کے اوپر کرنا چاہیے، تاکہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی فیک نیوز، کوئی جعلی نیوز، کوئی جھوٹی نیوز وہ کسی طرح سے بھی جاری نہ ہو، اور معیار جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ آپ اپنے انصاف کی بات کریں، اور کوئی وَلَوْ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کوئی بھی تمہیں بات جو ہے وہ کوئی ایسی بات تمہیں نہ ابھارے تمہارے دشمن کے بارے میں بھی کہ تم عدل کا راستہ چھوڑ دو، عدل اختیار کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ تو عدل تو دشمن کے بارے میں بھی عدل کرنا چاہیے، اسلام نے اس کو سکھایا ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے یہ بالکل ہے، یعنی ہم اگر اپنے معاشرے کو صاف کرنا چاہتے ہیں جھوٹی خبروں سے، جھوٹی خبروں کی مضمرات سے، ان کے سے پیدا ہونے والے غلط اثرات سے، تو اس کے لیے تو سب سے بڑھ کر اچھا معیار حکومت کو قائم کرنا چاہیے، اور اگر حکومت قائم کرے گی تو وہ سختی کے ساتھ کنٹرول بھی کر سکے گی۔ جی مظہر برلاس صاحب، یہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ ہم محمود غزنی کی طرح حملے کرتے رہیں گے، اور پھر دوسرا بیان جو ہے وہ آیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ قومی حکومت کا قیام ضروری ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں بیانات میں کوئی ہم آہنگی ہے، کیا سلسلہ ہے؟ پہلے تو جو میرے فاضل دوستوں نے بات کی ہے میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ راجہ صاحب نے درست فرمایا، عدل ہونا چاہیے۔ اصل میں تو پاکستان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ 76 سالوں میں عدل ہو ہی نہیں سکا۔ یہ جو ججز ہیں، میں تو ان کے طریقہ کار کے خلاف بہت دفعہ لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں۔ یہ پک اینڈ چوز کے تحت یہ سیاسی جج بھرتی ہو جاتے ہیں، اور ان کا کردار آخر تک سیاسی رہتا ہے، اور یہ کرپشن بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ارد گرد صبح 8 بجے سے 11 بجے تک 2 ارب کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، بہت سے لوگوں کو آ جائے گی سمجھ کے کیوں ہوتی ہے۔ اور یہ آ جا کے مثالیں پھر جب ان سے پوچھے تو دیتے ہیں جسٹس کیانی کی، جسٹس کارنیلیس کی، او بھائی جسٹس پٹیل کی، تو وہ تو آئی سی ایس آفیسر تھے، وہ تو آئی سی ایس کر کے آئے تھے، وہ تو اس طرح جج ہی نہیں بنے تھے جس طرح یہ بن جاتے ہیں۔ اس میں صرف آپ ایک جج جو ابھی گزرا ہے جسٹس بھگوان داس، اس کا نام لے سکتے ہیں، وہ بھی ہندو تھا، اور اس کا نام اس لیے لے سکتے ہیں کہ وہ لوئر جوڈیشری سے آیا۔ یہ جو ہم بھرتی کرتے ہیں نا ڈائریکٹ، نہ بغیر ٹیسٹ انٹرویو کے، یہ وکیل صاحبان جن کے پہلے 20 سال جو 25 سال پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کے چور، ڈاکو، قاتل سب سے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے کیسز لڑتے ہیں، پھر یہ بن جاتے ہیں جج، اور وہ نیکسس قائم رہتا ہے۔ تو پاکستان میں انصاف تو اس لیے نہیں ہو سکا۔ اب ان کو پڑی ہوئی ہے کہ ججز بھرتی کر لے۔ بھائی امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کی سپریم کورٹ میں 9 ججز ہیں، اور یہاں مصیبت بنی ہوئی ہے کہ جی 32 جج بنا دو، کبھی 34 جج بنا دو۔
ججز میں اور ان کی تنخواہیں دیکھیں اور ان کے سٹاف کی تنخواہیں دیکھیں. یعنی میں ایک دن کسی وفاقی وزیر کو ملنے گیا, میں باہر نکلا تو مجھے کچھ ڈرائیور نے گھیر لیا. میرے لیے وہ لمحہ بڑا بہت عجیب و غریب تھا. راجہ صاحب مجھے کچھ لوگ کہنے لگے, سرکاری ڈرائیور کہنے لگے ہماری تنخواہیں 40-50 ہزار ہیں, جبکہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈرائیور ہیں ان کی تنخواہیں 2.25 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ ہیں. اب یہ جو فرق ہے معاشرے میں, یہ ناانصافی ہے. ان کی تنخواہیں دیکھیں اور باقی لوگوں کی تنخواہیں دیکھیں. اب جو ایک ضلع ہے اس ضلع میں جو ڈی سی ہے اس کی تنخواہ دیکھیں, ڈی پی او کی دیکھیں, اور جو وہاں سیشن جج ہے وہ گریڈ 22 لے کے بیٹھا ہوا ہے, 21 لے کے بیٹھا ہوا ہے. جب یہیں پہ انصاف نہیں ہے تو یہ انصاف خاک دیں گے. تو میں تو ان کے انصاف کے اس معاملے کے خلاف ہوں, میں تو ان کی طریقہ کار کے خلاف ہوں. جی 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 میں نے آپ سے سوال کیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. جی جی دیکھیے, جب آپ کسی سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کریں گے, وفاق کو چاروں صوبوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے, یہ اصولی بات ہے. جی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بہت اچھی آنکھ سے دیکھا جائے اور کسی کو بری آنکھ سے دیکھا جائے. کیا یہ نہیں ہوا کہ اسلام آباد میں پشتو بولنے والے بیچارے جو ہوٹلوں پہ ویٹرز تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا؟ جی یہ صوبائی تعصب کس نے پھیلانے کی کوشش کی؟ جی گنڈا پور نے تو عقل مندی کا مظاہرہ کیا جی کہ وزیر اعظم پاکستان کو خط لیکن لکھا. حکومت کا موقف ہے کہ وفاق کے اوپر چڑھائی جناب ہوئی ہے. میرے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے کہ جو پشتو بولنے والے ہیں ان کو وفاقی دارالحکومت میں گرفتار کیا جا رہا ہے, خط لکھا. لیکن برلا صاحب وفاقی حکومت کا یہ استدلال ہے کہ ہمارے اوپر تو حملہ ہوا ہے, وفاق کے اوپر حملہ ہوا ہے. میری بات سنیے, جی یہ وفاقی حکومت کیسی ہے جو خود ملک بند کر دیتی ہے؟ کیا اس سے پہلے 2012 میں طاہر القادری اسلام آباد دھرنا لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا 2014 میں عمران خان اور طاہر القادری نہیں آئے تھے؟ کیا عمران خان کی حکومت میں 2 دفعہ مولانا فضل الرحمان, 1 دفعہ بلاول بھٹو اور 1 دفعہ مریم نواز اور حمزہ شہباز نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تو کسی کو نہیں روکا تھا. یہ حکومت خود ڈرامے کرتی ہے, یہ خود سڑکیں بند کرتی ہے, خود ملک بند کرتی ہے, خود گولی چلاتی ہے, خود لوگوں پہ مقدمے بناتی ہے, خود چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے, لوگوں کے بچوں کو اٹھاتی ہے, ظلم کرتی ہے. جی برلا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ظالمانہ طرز اپنائے ہوئے ہیں. جی برلا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, یہ جو احتجاج کا ایک جمہوری حق ہے اور یہ تو سب کو حاصل ہے, سب جماعتوں کو ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جب کوئی اجازت لے کے آتے ہیں احتجاج کے لیے یا خود آتے ہیں, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتوں کو احتجاج کی اجازت دینی چاہیے کہ اگر وہ آتے ہیں, وہ پرامن آتے ہیں, اپنے کوئی نظریات لے کے آتے ہیں, اپنے وہ کوئی ایسے ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں, تو حکومت کو تعاون کرنا چاہیے اور احتجاج ہونا ضروری ہے؟ یہ پرامن احتجاج جو ہے اس کا تو بالکل حق بھی ہے, اس کے لیے حکومت کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے, جگہ بھی دینی چاہیے. حکومت کو شہریوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جی شہری جو ہیں وہ ان کے لیے بھی راستے کھلے رہیں, تعلیم گاہیں بھی برقرار رہیں اور لوگ اپنے تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری رکھ سکیں, عدالتی سرگرمیاں بھی جاری رہیں. تو یہ تو حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتجاج کا راستہ روکیں یا گولیاں چلائیں یا اس میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ بنے. اور اسی طرح سے احتجاج کے لیے آنے والوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے آئیں, کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کریں کہ ان کے ساتھ آنے والے جو ہیں وہ کوئی اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آئیں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ جس کے نتیجے میں پرامن جلوس جو ہے وہ یا پرامن ریلی جو ہے وہ کسی ایسی چیز میں تبدیل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں حالات بگاڑ کا شکار ہوں. تو یہ دونوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس لیے کہ بہرحال ملک بھی سب کا سانجھا ہے, حالات بھی سب کے لیے ایک جیسے ہیں.
اور اس کو خیال رکھنا دونوں کے لیے مشترکہ ذمہ داری ہے. جی جی زبیر انصاری، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، تو یہ آپ نے پیچھے کچھ دن پہلے یہ دیکھا کہ اسلام آباد کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک احتجاج لے کے آئی اور معاملات چلے، تو اس پہ عوام کو بہت زیادہ دشواری ہوئی ہے. لاہور بند کر دیا گیا، اس طرح اسلام آباد تمام موٹر ویز بند کر دی گئی. اب دونوں اطراف سے دیکھا جائے تو ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو پرامن احتجاج لے کے آئے تھے، حکومت کی طرف سے اگر سنا جائے تو حکومت کہتی ہے نہیں یہ پرامن بالکل نہیں تھا. تو ایسے معاملات میں یہ کیسے چلے گا کہ احتجاج تو جمہوری حق ہے لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جی بہترین فرمایا پراچا صاحب نے کہ جگہ دینی چاہیے، اور ہم نے ان کو جگہ دی. ہم نے جگہ کے لیے اناؤنس کیا اور ہماری بات ہو گئی کہ آپ سنجگانی میں لے جائیے اور احتجاج کیجئے. ڈی چوک پہ جانے کا جو ضد تھی، ان کے پاس آنسو گیس کے شیل تھے، ان کے پاس بے بہا اسلحہ تھا، اور وہ آنسو گیس کے شیل برازیل سے امپورٹ شدہ شیل تھے، اور پورے پاکستان کو ہم نے پہلے دکھایا. تمام میڈیا کی آنکھوں نے وہ دکھایا، جس نے وہ دکھایا ان کے وہاں پہ آفیسز کو جلا دیا گیا، جنہوں نے وہاں پہ لائیو کوریج کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو 7 اسلحہ لے کے آئی ہے، جو 7 آنسو گیس کے شیل لے کے آئی ہے، اور وہ ماسک جو ہمارے پولیس کو پرووائڈ نہیں ہوئے وہ ماسک بھی ان کے پاس تھے. اور جب وہ وزیر اعلیٰ وہاں سے نکلتا ہے، معصوم وزیر اعلیٰ جسے ابھی کہا گیا کہ وہ بہت سمجھدار ہے، وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے کہ تمام لوگ سر پہ کفن باندھ لو. مجھے آپ بتائیے یہ کس پہ حملہ کرنے ہم جا رہے تھے؟ جب آپ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں صوبے پہ، تو عوام الناس کو بچانے کے لیے، صوبے کو بچانے کے لیے اگر آپ اتنے ہی سنسیئر تھے اور ہم نے آپ کو احتجاج کی جگہ بھی دے دی تھی، تو پھر ڈی چوک پہ جا کر وہاں پہ تماشا لگانا. بیلاروس کا پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ آیا تھا، اس سے پہلے چائنا کا پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا. میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا تھا، جب ایک صوبے کی پولیس کو دوسرے صوبے کی پولیس میں لایا گیا تھا. کہ پی کے کی پولیس عمران خان کے گھر میں آئی تھی اور وہ اس کی نگرانی کرنے کے لیے آئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور جو لوگ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں انہیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے. میں بالکل نہیں کہتا کہ پولیس ہماری پورے پاکستان ایک ہے، محبت بھائی چارے سے ہمیں چلنا چاہیے، آپس میں اتفاق سے. لیکن جب آپ چڑھائی کرتے ہو، اب آپ میسیج دیتے ہو کہ پانی پت کی جنگ ہونے والی ہے. برلاس صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا کہ اس نے پانی پت کی جنگ کیوں کہا تھا. پوچھتے ہیں مظہر برلاس صاحب سے. مظہر برلاس صاحب، یہ بات درست ہے کہ حکومت نے بیرسٹر گور کو کہا تھا کہ سنجانی میں بیٹھیں گے تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں گے؟ ذرا تصحیح تو کریں. سپریم کورٹ ادارہ نہیں تھا؟ جن کو یاد ہے کہ روگ آرمی کے اشتہار کس نے چلائے تھے؟ جی 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 پتا ہے نا برلاس صاحب، ڈان لیگ بھی یاد ہوگی. جی گزارش یہ ہے کی بات کریں کہ آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بولے. برلاس صاحب ایک خبر کی تصحیح تو کر دے پہلے کہ یہ حکومت نے بیرسٹر گور کو کہا تھا کہ سنجانی میں بیٹھیں گے تو بانی چیئرمین کو رہا کر دیں گے. دیکھیے 1 منٹ آپ حوصلہ رکھیں. جی آپ کسی کو حق نہ دیں، اور اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے جمہوری انداز میں سیاسی کارکن احتجاج کریں تو آپ کو کس نے حق دیا گولی مارنے کا؟ آپ گولیاں چلاتے ہیں. آپ کے پاس اور آپشن دیکھیے بہت ہوتے ہیں. آپ ایک پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ، وہ فرما رہے ہیں جی ان کے پاس گلیل تھی اور گلیل بندوق ہوتی ہے. یار اس سے بڑا مذاق کیا ہے کہ گلیل بندوق ہوتی ہے؟ آپ نے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. جمہوری ملکوں میں لوگ احتجاج کرتے ہیں اور ان کو ڈسپرس کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. کہ پولیس کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں. جی آنسو گیس استعمال کر رہے، آپ ربڑ کی گولیاں استعمال کر رہے. آپ نے اور پہلے آپ نے اعلان کیا، یہ بھی جھوٹ ہے، پہلے آپ نے اعلان کیا کہ ہم گولیاں نہیں چلائیں گے، آپ پرامن رہیے. لیکن برلاس صاحب حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی، کوئی سختی نہیں چلائی کی ایسی. میں سمجھتا ہوں اس سارے تھانے کی ذمہ دار حکومت ہے. جی بالکل حکومت جی انصاری صاحب آپ ذرا اپنا کہ جب آپ یہ کہہ دیں گے صحافت کا رنگ دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ رینجرز نے اپنی ہی گاڑی سے اپنے بندوں کو کچلا. یہ صحافت کی ایک وہ دیکھیں کیا پیک ہے کہ ایک اتنا بڑا صحافی کہتا ہے کہ میں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ رینجرز کی گاڑی نے خود سر سن لیجیے گا برلاس صاحب، میری باری ہے، جذباتی نہ ہو آپ، کہ رینجرز کی گاڑی نے خود ہی اپنے لوگوں کو کچل دیا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کی گاڑی نے خود ہی اپنے بندوں کو کچل دیا، یہ خبر بریک کی گئی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ پوچھتا ہوں، بار بار ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں
کہ میں نے گنڈا پور کا میرے بھائی نے جواب نہیں دیا, وہ پیچھے لے گئے جی سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا, گنڈا پور تمہیں کہہ رہا ہے کہ پانی پت کی جنگ لڑنی ہے. جی انصاری صاحب, یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین, یہاں پر مختلف موضوعات پر بات ہو رہی تھی, پاکستان میں سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے اور اس کے علاوہ دہشت گردوں کے خلاف کیا حملے ہو رہے ہیں, کیا نقصانات ہو رہے ہیں عسکری فورسز کو. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب, مظہر برلاس صاحب اور زبیر انصاری صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.